कैमरा ऑन के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं एक बेहतरीन इंसान, एक रूहानी शख्सियत, कई किताबों के मुसन्निफ, मारूफ स्कॉलर, दानश्वर, और मैं समझता हूं जी कि इनका कोई सानी नहीं है। एक बहुत ज़बरदस्त शख्सियत हैं कमर इकबाल सूफ़ी, जो कि मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं। तो आज इनके साथ मौजूद हैं जी। आज ईद के हवाले से जो है ना, इनको ईद मिलन के लिए आए थे, लेकिन जब भी मुलाकात होती है तो ये एक हमारी खुशबख्ती होती है कि हम इनसे इस्तिफ़ादा करते रहते हैं और इनकी राय जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। आज जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त बड़ा हॉट इशू है पूरे खिते के अंदर। आप जानते हैं कि ईरान और इजराइल और अमेरिका की जंग जारी है और उसने पूरे खिते को जो है वो अपनी लपेट में जो है वो ले लिया है। तो इस हवाले से आज कोशिश करेंगे, ये जानने की, इस हवाले से बात करते हैं। सूफ़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। साहब, एक तो आपको बड़ा मशकूर हूँ कि आपने टाइम दिया कैमरा ऑन के लिए। तो ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल, आपके अमूमी तौर पे मैं वीलॉग्स वगैरह देखता रहता हूँ, बड़ी आपकी गहरी निगाह है फ्यूचर के ऊपर और सारा। तो ये जो इस वक्त जो जंग है, स्टार्ट तो जो है ना एक तरह से ईरान के ऊपर थोप दी गई, क्या तो यही रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो सूरत हाल आगे बढ़ रही है ये किस साइड पे जा रही है? आपका क्या ख्याल है? ये जो जंग शुरू हुई थी, ये आपको पता है कि एक एस्टीन फाइल्स का भी चक्कर जी अफवाह है और वो कुछ हकीकत भी है इसमें। जी। नंबर 2 ये है कि $10 ट्रिलियन का ईरान ने, अमेरिका ने $10 ट्रिलियन की पेमेंट करनी थी जी। ठीक है? वो ये बताते नहीं है, ये बड़े ही अजीब इनका सिस्टम है। जी। तो बैंक करप्सी पे बैठे हुए थे क्योंकि इनसे मैनेज नहीं हो रहा था। इन्होंने फिर वही हमले का सोचा, ठीक। और इस हमले में इन्होंने इतनी देर क्यों लगाई? पहले 3 महीने तो उठक बैठक करते रहे समुंदर में, खलीज फारस में आके जी। तो उसमें इन्होंने बिल बनाते रहे। जो बैंक्स हैं ना, ये चाइनीज के हैं, जी। वो इनको देंगे फंड्स, जितना खर्चा हुआ है। जंग में इंश्योरेंस बहुत हाई होती है, जी। जंग में और बहुत से खर्चे होते हैं, फौजियों का रिस्क ज़्यादा होता है, उनकी तनख्वाहें, डेंजर अलाउंस, बकवासियात जो आप जानते हैं। तो ये बिल बनाना प्रोग्राम चल रहा है और ये इतने खबीस हैं कि जी। जब इन्होंने इराक पे हमला करना था जी। तो ये पहले इन्होंने इसराइल ने अटैक किया, जी, अटैक करके उसका तबाह किया अपनी रिएक्टर। उसके बाद इंस्पेक्टर भेजे, ठीक। इनकी अक्लमंदी सुने, इंस्पेक्टर भेजे। जी। इंस्पेक्टर जो थे उन्होंने जाके चेक किया कि अब इनके पास कोई नहीं है, इनके दांत भी निकल गए, नाखून भी निकल गए। जी। फिर हमला किया गया। ऐसे तो ये इन्होंने ये किया है, लेकिन इसमें थोड़ी इनको रुकावट इसलिए आ गई है कि सऊदीया वाले, जी, चाइना और रूस जो है वो नहीं चाहते हैं कि ये आराम से रब्ता करें, ठीक। वो इनको इन्वॉल्व करते हैं। ठीक। तो अब लगता है वो भी मदद पे आ गए हैं, चीन रूस वगैरह इनकी मदद पे आ गए हैं। ठीक। तो जंग लेट इस वजह से अभी तक ये हो रही है जनरली कि अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड करते हैं तो जंग खत्म हो जाएगी, बिल बनना खत्म हो जाएगा। ठीक। ठीक है ना? अगर इस वजह से लंबी हो रही है। ईरान इस काबिल नहीं है कि इनसे लड़ सके, ये अंधे को पता है। ये चाहे 2 दिनों में इस पे कब्जा कर सकते हैं, जो अबनाए हरमस है इस पे, ये 2 दिन नहीं, 1 दिन में। अच्छा, ये लोगों को नहीं पता है, लोग ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, इनको फौजी पावर, फौजी जो स्ट्रैटेजी होती है उसका नहीं पता। सिर्फ साहब एक चीज़ बताइए कि ये जो अभी आप देखिए कि तकरीबन 3 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो चुका है इसको स्टार्ट हुए, तो इतने दिन की क्या अमेरिका को तवक्को थी कि ये जो है ना उनको टफ टाइम देंगे? आप क्या समझते हैं सवाल? जी देखें अमेरिका को तवक्को थी या नहीं थी, वो चाहें तो उनके पास बहुत बड़ी पावर है। जी। इसराइल भी उनके साथ है, अमेरिका के पास बहुत बड़ी फौज है, वो जब चाहें कब्जा कर सकते हैं। अगर उनको 1 नहीं 2 दिन लग जाएंगे, जी, ठीक है, हफ्ता लग जाएगा, इसके ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन उन्होंने बिल बनाना है, वो राइटिंग कर रहे हैं और वो हेड कर रहे हैं सिर्फ पासदारान इंकलाब को, जी, क्योंकि वो रजीम चेंज चाहते हैं, क्योंकि उनके एजेंडे में अब मजहब जो है इसको ख़त्म करना इनकी ज़रूरत बन चुकी है। ठीक। ठीक है, वो ना सिर्फ शिया को ख़त्म करना चाहते हैं, सुन्नी इस्लाम को भी ख़त्म करना चाहते हैं। ये उनका एक एजेंडे में आ गया। तो ज़ायनिस्ट इस चक्कर में लगे हुए हैं
لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنی قبر کھود رہے ہیں، کیونکہ اس میں اسرائیل کا بھی اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے۔ پہلے ایران وہ میزائل نہیں مارا تھا جو انہیں جی ڈیمیج کرتا ہے، جی لیکن اب وہ میزائل مار رہا ہے جس سے تو پتہ چلتا ہے۔ سو فار گہری خبریں نہیں آ رہی ہیں، جی فرسٹ ہینڈ خبریں کہ کتنا نقصان اسرائیل کو ہو رہا ہے، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اچھا خاصا ہو رہا ہے۔ اچھا صاحب ایک چیز اور بتائیے کہ یہ جو ابھی ریسنٹلی جو ایک جو میزائل جو ہے وہ اٹیک کیا گیا اور وہ ایون 3500 کلومیٹر تک کی رینج میں چلا گیا ہے، جی جی، تو یہ اتنی یہ تھینک یو بیٹا، اس کی دے دو دے دو، آج اس کی جو بیک پہ اتنا ہینڈسم ویٹر کس کو ملے گا؟ تھینک یو کوئی نہیں اچھا۔ اس کی بیک پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کون ہے؟ یعنی نو ڈاؤٹ کہ اس کی روس اور چین، چین ہے، سیدھی بات ہے، یہ دونوں ملک اس کے بغیر تو یہ ممکن نہیں تھا ان کہ کے یہ پاس اپنے ایسے ہتھیار نہیں تھے، جی انہوں نے پورا چیک کر کے اور وہ کیا ہے۔ ٹھیک۔ اور ابھی ایک چیز صاحب بتائیے کہ ابھی جو سینیریو بن رہا ہے، ابھی جو سینیریو خطے کا بن رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے ویلاگز میں ہی بتا چکے ہیں عوام کو کہ پاکستان کا معاہدہ آلریڈی ہو چکا ہے پہلے ہی، 6 مہینے سعودیہ کے پہلے ہو 6 مہینے پہلے ہو چکا ہے، اور پاکستان نے تو یعنی ایک طرح سے خادم ارمین شریفین کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اٹیک دوبارہ سے ایران کرتا ہے سعودیہ پر تو کیا سینیریو بنے گا؟ دیکھیں ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس کو موقع دیں گے کرے گا۔ اگر آپ آج افغانستان کو موقع دیں وہ قبضہ کر لے تو وہ قبضہ ضرور کرے گا بلوچستان پہ اور پاکستان پہ، ٹھیک۔ ٹھیک اور آپ ایران کو موقع دیں وہ قبضہ کرے، بلوچستان تو آلریڈی ان نظر رکھی ہوئی ہے۔ جی 97 میں انہوں نے اس کا معاہدہ ویٹو کیا UN میں کشمیر کا، جی 2007 میں کیا، 2009 میں کیا، جی کلبھوشن کہاں سے پکڑا گیا، جی پھر چابہار انہوں نے انڈیا کو دیا ہوا تھا مکمل۔ پیچھے جب یہ پھڈا ہوا، کچھ مار پڑی، پھر کچھ میزائل حملہ ہوا جن BLA کے اور دوسرے لوگ جی مارے گئے ایران کے اندر، اس کے بعد ان کو کوئی ڈر ہوا تو یہ پیچھے تھوڑے ہٹے، جی ورنہ یہ تو انڈیا کی اور ان کی گود میں تھے۔ ان کا شروع سے معاہدہ اصل میں جو باب خمینی کے بعد ان کا اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ تھا، اس کے دوست تھے، لیکن ہمارے لوگ بیوقوف ہیں، ہمیں ہالینڈ سے یہ خبریں ملتی رہتی تھیں جہاں ساری دنیا کے کرمنل جمع ہوتے ہیں، جی اور جو کرمنل ہیں ان حرامیوں کو گہری خبریں ہوتی ہیں، اور ٹھیک اس میں یہودی بھی ہیں جی اور اس میں مختلف امریکن بھی اور مختلف لوگ جو ہیں، جی تو ہمیں خبر رہتی تھی کہ یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پکے ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی تو ہمیں ان سے اس سینس میں ہمدردی نہیں، ہمیں ایران کے غریب عوام کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو ہوگا اس میں میرے خیال رجیم چینج کے بغیر یہ نہیں چلے گا، ٹھیک اس کے بغیر یہ واپس نہیں جائیں گے، ٹھیک یہ رجیم چینج کریں گے۔ باقی یہ جب جو ہی بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے تو جنگ ختم ہو جائے گی، ان کا بل بننا ختم ہو جائے گا۔ ایگزیکٹلی اس لیے یہ جا کے تو پاسداران انقلاب کو ہٹ کر رہے ہیں، یہ فوج کو نہیں ہٹ کر رہے ہیں، ٹھیک یہ اس جو حکومت ہے اس کو، مولویوں کی حکومت، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ اگلا ہے کہ ایران کے وہ کتنے حصے پہ قبضہ کریں گے۔ عراق والی سائڈ جسے خوزستان کہتے ہیں، جی اس میں 80% ان کا تیل نکلتا ہے، اس ایریے پہ وہ نظر رکھ کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ اپنے ایجنڈے پہ چلے ہوئے ہیں، اور ان حرامیوں نے فی الحال ایجنڈا پورا کر لینا ہے، کم سے کم حکومت گرا کے جائیں گے، ورنہ امریکہ کے لیے خودکشی ہے اگر یہ حکومت گرائے باہر۔ اب بھی جاتے ہیں جی لاسٹ جنگ میں تو گرائے باہر گیا، اور اسرائیل بھی اگر واپس جاتا ہے اس کے لیے موت ہے۔ سر صاحب ایک چیز بتائیے کہ جو ابھی اگر پاکستان کا جو سینیریو ہے اس وقت، یعنی اس حوالے سے ایک اور جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کو تو اپنا تحفظ کرنا ہے، پاکستان نے تو وہ گیم کھیلنی ہے کہ جو اس گیند پہ کھیلنا ہے کہ جو گیند ان کو اچھی لگے گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی اس طریقے سے تو نہیں ہو سکتا کہ سب سے پہلے تو اپنا گھر ہوتا ہے نا، جی جی، گھر کو سیو رکھنا ہے؟ دیکھیں اگر ہمیں کوئی ملک سپورٹ کرتا فائنینشلی، ہمارے لیے ایک ہی چیلنج ہے، وہ فائنینس کا ہے، اسی وجہ سے IMF ہمیں بلیک میل کرتا رہا، جی اب ہم اس سے نکل آئے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کچھ پیسے بھی چاہیے کہ اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے IMF کے لون ہیں ہمارے اوپر ہیوی، دوسرے ملکوں کے باقی لون ہیں، جی تو یہ لون ہمیں مدد سعودی عرب بھی کر رہا ہے، اور UAE وغیرہ ان کے پاس بھی ڈیفینس پیکٹ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ہی کرنا ہے، یا یہ روس کے ساتھ کریں گے، روس
جب چاہے قبضہ کر لے گا، یہ کیا کریں گے؟ جی ٹھیک ہے، ان کے ریلائبل پارٹنر صرف پاکستان رہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی وہ نہیں کر سکتے۔ جی ٹھیک، تو اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ اس کوشش میں ہیں کہ ہمیں پاکستان کو اپنا پیٹ پہلے ہے، ٹھیک، جی اگر ایران ہمارے ساتھ صحیح چلتا تو ہم اس کے ساتھ شاید ڈھیلا کوئی پالیسی کر لیتے، لیکن یہ نہیں چلا، اس نے ہر وقت اگینسٹ ہمارے کام کیا ہے۔ میں بہت سے فگرز کا واقع تھوڑی سی سوئی صاحب ہسٹری بتائیے گا جو آپ بتا رہے تھے کہ دیکھیں تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے ماضی میں۔ دیکھیں، یہ سامنے ہے، شہنشاہ ایران نے شروع سے اس پہ نظر رکھی تھی بلوچستان پہ۔ اس کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں ایران سے زیادہ تیل موجود ہے، جی یہ کئی ایرانیوں نے مجھے بتایا۔ جی ہمارے تو چونکہ غریب جو ہیں ان کو اس سے زیادہ نہیں پتا کہ بھٹو زندہ باد اور بھٹو مرد آباد اور فلاں زندہ باد۔ جی اب صورتحال جو ہے وہ کچھ واضح ہونی شروع ہو گئی، لیکن ہماری عوام، میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنے ایجنڈا چلا رہے ہیں، اور پاکستان میں جہالت کا یہ عالم ہے کہ 98% جو ہمارے اینکر ہیں جی وہ جمہوریت 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 جو پوری دنیا میں فیل ہو رہی ہے۔ جی میں کہتا ہوں جو جب چاہے ڈیبیٹ کر لے، یہ فیل ہو رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں عاصم منیر کی شکل میں ایک ایسا مجاہد آدمی مل جی گیا، جی جی اور وہ اتنا ذہین ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا۔ پاکستان اس کوشش میں ہے کہ عرب جنگ نہ کریں، اس جنگ میں نہ الجھیں، سعودی عرب بھی نہ، UAE وغیرہ بھی نہ الجھے، لیکن چونکہ ہمارا اس کے ساتھ پیکٹ ہے، ہم نے آگے اسلامی نیٹو بنانی ہے۔ اگر ہم یہاں سے وڈرا کرتے ہیں، پیچھے آتے ہیں، جی تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو سعودی عرب جو ہماری ہیلپ کر رہا ہے بہت سی، وہ بند ہو جائے گی، ہمارے بندے وہاں سے نکالے جائیں گے۔ ٹھیک، جی جو میرے خیال میں یہ 26 یا 28 لاکھ کہتے ہیں، لیکن ٹوٹل 48 لاکھ ہیں، 20 لاکھ کے قریب انلیگل ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو ہمارے لیے بہت سے چیلنجز ہیں۔ پھر ہم معاہدے کا مجبور ہیں، پھر اسلامک نیٹو بائے بائے، اگر ہم یہ معاہدہ توڑتے ہیں تو ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ ہم نے اپنی سروائیول بھی دیکھنی ہے، اور ہم نے اپنا معاہدہ، دیکھیں جھوٹ ہوتا ہے، معاہدہ کر لیا ٹھیک ہے، جی اگر ایران ہمارے ساتھ چلتا جی تو ہم اس کی ضرور کچھ رعایت یا کچھ کرتے۔ اب اگر اس نے مزید سعودیہ پہ حملہ کیا، جی وہ کہتے ہیں کہ حملہ اٹامک جو ہے نا، جو ملٹری بیسز ہیں ان کے، اس پہ ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے اس پہ جو آئل ریفائنری ہے سب سے بڑی، جی اس پہ حملے کیے، وہ تو بیس نہیں تھا۔ ٹھیک ٹھیک ہے، تو ابھی تک یہ پروف نہیں ملا ہے کہ انہوں نے جو حملے کیے ہیں وہ امریکن بیسس پہ کیے، یہ مختلف جگہ پہ کر رہا ہے۔ اس صورت میں ہمیں سعودی عرب کا ہر حالت میں ساتھ دینا چاہیے، ہر حالت میں۔ ٹھیک ہے، ہم زبان دے چکے ہیں، عہد کر چکے ہیں، اور ویسے بھی ہمارے لیے ایران سے زیادہ سعودی عرب کیونکہ مقدس ہے کہ وہ زمین حرمین شریفین کا ہم نے تحفظ کر، تو ہمیں اس میں ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جی اور جو حمایتی ہیں اس سلسلے میں امریکہ کے، امریکہ دفع ہو جائیں، جی جن کو ایران پہ آ رہا ہے وہ ایران چلے جائیں جا کے جنگ لڑیں، جی جن کو بہت شوق عربوں کا وہ عربوں کے پاس چلے جائیں۔ جی ہم نے اس مٹی میں رہنا، ہم نے اس کے ساتھ وفات کرنی، اپنے اور جو معاہدہ ہے ہم نے اس پہ کھڑا رہنا۔ سر وہ چیز بتائیے گا کہ یہ جو میں مختلف ویڈیو دیکھ رہا ہوں، اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو متحدہ امریکہ ہے اس وقت جس کے صدر ٹرمپ ہیں، یہ شاید آخری صدر، اگر امریکہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، ایسا بھی ہے آپ میں؟ امریکہ ٹوٹنے کی میں پیشگوئیاں کافی عرصے سے کر رہا ہوں۔ 2000 کے دوران پہلے میں نے کہا تھا کہ بینک کرپٹ ہونے والا ہے، لیکن وہ کسی صورت میں بینک کرپسی سے بچ گیا۔ وہ یورپ کی قربانی دے کے بچا تھا۔ ہم نے بتائے ہیں کہ انگلینڈ کے $10 ٹریلین اس نے لے کے اس میں ڈالے کنویں میں جس میں یہ پھنسا ہوا تھا، اور یورپ کے باقی کی بھی 8-10 ٹریلین ڈالر تھے، اور پھر آگے پیچھے کینیڈا وغیرہ کن کے کتنے تھے میرے پاس پورے فگر نہیں ہے، لیکن 20 ٹریلین تو یہ سامنے پڑے ہیں جو اس نے ڈال کے تو اپنا وہ پورا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو امریکہ جو ہے بینک کرپٹ اس نے ضرور ہونا ہے، کیونکہ اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ آفیشلی چیک کر رہے ہیں تو یہ $4 ٹریلین ٹیکس جنریٹ کرتے ہیں، 6 ٹریلین سہارا، لیکن میرے ساتھ کافی زیادہ ہمیشہ لگتا ہے ایلمازون بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا 7 ٹریلین اس کا خرچہ ہے، $2 ٹریلین سوری 4 یہ جنریٹ کرتا ہے، 3 ہر سال لاس آ رہا ہے۔
ٹھیک یہ بھی 2 سال پہلے سے اچھا 3.5 ٹریلین ہوگا ڈالر، ٹھیک ہو گیا. یعنی 3,000 سے ڈالر کی بہت بڑی رقم، یہ نیچے جا رہا ہے. اسے بینک کرپٹ ہونا، یہ نظام اتنا مہنگا ہے جی اور یہ کھڑا ہے. یہ کہتے ہیں ہماری 38 ٹریلین ڈالر کا خرچ ہے. ہمارے سادہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ انٹرنل لون نہیں بتایا جاتا، جی وہ اس سے کچھ 4 گنا سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، وہ کہیں 150 ٹریلین سے اوپر ہے جو انٹرنل لون ہے ان کا. جی جی تو امریکہ اس دباؤ نہیں برداشت کر سکتا، اس کے لیے 1000 حربے کرے گا، اس کے لیے کوئی فی الحال صورت نہیں نظر آ رہی. اقسام صاحب ایک اور کوشچن ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامک نیٹو جو ہے یہ بھی ضرورت ہے موجودہ سے حاضر کی، اور اس کے آثار بان رہے ہیں، اور اس کی شاید لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان کے پاس آنے والی سال سے ہے؟ یہ کلیئر ہے کہ سعودی سے ہمارا اس معاہدے آنا چاہتا ہے، ترکی آنا چاہتا ہے. یہ 3 ہی اہم مدعے ہیں. جی جو بھی تیار ہے فی الحال یہ ہے اس پہ. اگر ایران ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیتا، ہم ایران کو تحفظ بھی دیتے، لیکن ہم نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجوہات تھی. ایران نے کوشش کی ہے، لیکن اگر وہ کر لیتا تو ہم اس کے ساتھ معاہدے نہیں ہوتے. جی اس نے کیوں نہیں کیا؟ ان سے پوچھیں. پھر یہ ہوا کہ آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ اسلامک نیٹو کی بات کر یہ بنے گا، جی یہ لازمی بنے گا، جی کیونکہ دیکھیں آلریڈی اس کے لیے گراؤنڈ کلیئر ہو چکی ہے. یو اے ای وغیرہ جو ہماری مخالفت کرتے رہے ہیں 1991 سے، جی ہمارے گوادر پورٹ کے خلاف چلے ہیں. ہانگ کانگ شفٹ ہو رہا تھا، کراچی آنا تھا. جی جی انہوں نے کر کے پیسے لگائے، این کے ایم کو جی سٹینڈ کیا. وہاں کراچی میں اتنا طوفان برپا کیا کہ وہ لوگ ڈر کے دبئی چلے گئے. 1991 سے یہ اٹھنا شروع ہوا. جی تو ابھی تک وہ ہماری مخالفت کرتے رہے. ٹھیک ہے، دبئی ابو ظہبی والے. جی ٹھیک. تو نیٹو اب ان کے سر سے بھی جو امریکہ نے ڈیفینس پیکٹ کیا ہوا تھا، جی اصل میں وہ کہتا تھا ہم تمہیں تمہاری بادشاہت کو ہم بچائیں گے جی اور تمہیں اسرائیل سے ایران سے بچائیں گے. وہ کہاں بچایا اس نے. ٹھیک ہے، تو اب ان کو پتہ چل گیا انہوں نے پیکٹ بھی دینے اور نیٹو بھی بننا ہے اسلام. جی یہ ملک ٹوٹل جو ہے نا، یہ مڈل ایسٹ کے دبئی شبئی اور جی کویت وغیرہ، سعودی عرب، یہ 125 ارب ڈالر کا ڈیفینس، صرف ڈیفینس کا خرچہ دیتے ہیں. لیکن کم از کم 1 ٹریلین ڈالر یہ اندر سے کھینچ کے لے کے جاتا ہے ان سے، کم از کم ہر سال، ٹھیک جو ان کی سیونگ ہوتی ہے، جو ان کا وہ ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے، تو وہ تنگ آ گئے ہیں اور پھر کپڑے علیحدہ اتارتا رہتا ہے. ایسے ہی ایسے ہی تو انہوں نے تنگ آ کے اب ہمیں ہی پیک دینے اور ان کے پاس چائس کو نہیں. اور نیٹو ضرور بنے گا انشاءاللہ. اور اس میں بنگلہ دیش سے بندے بھرتی ہوں گے. جی اس میں جب بنے گا، اس میں سعودی عرب سے تو ہمیں کم ملے گا، امیر لوگ ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں. انڈونیشیا سے ہوں گے، ترکی سے ہوں گے، کچھ مصر سے ہوں گے، جی کچھ ایران سے بھی ہوں گے. جی ٹھیک ہے، سنی شیعہ دونوں بھرتی ہوں گے اس میں. تو یہ نیٹو میں سارے یہ لوگ شامل ہوں گے. ٹھیک ہے. سر صاحب ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ فیلڈ مارشل سید آصم منیر جس انداز کے اندر ملک کو لے کے چل رہے ہیں اور یہ قیادت کر رہے ہیں ہماری آرم فورسز کی، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ صحیح لائن پہ جا رہے ہیں اور ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ انتہائی مضبوط ایمان والے ہیں. ہمیں ایسا بندہ ضرورت تھا جو کسی قیمت پہ نہ بکے. جی پوری دنیا کی دولت ایک آدمی جو ایماندار اور صحیح مسلمان ہے یا صحیح کوئی بھی دینی بندہ ہے جی اس کو خرید نہیں سکتی. اس نے اللہ سے سودا کیا ہوتا ہے. ٹھیک. جی تو یہ بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور ہمیں ایسے بندے کی ضرورت تھی. اور اعلیٰ سڈن ہمارے چھکے لگنے شروع ہو گئے ان کے آتے ہی. جی جو ہمیں دبایا گیا تھا پچھلے 40 سال، جی ہم اس سے نکل آئے اور یہ بالکل ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. میری دعا ہے کہ یہ کم از کم 10 سال اور رہیں اور یہ انشاءاللہ رہیں گے. رہیں گے. ان کی مدد ہو رہی ہے روحانی طور پہ بھی، ان کی اور طرف سے بھی. جی اور اپریل مئی سے یہ اپنے نئی کچھ چیزیں شروع کریں گے. آپ دیکھیے اچھا تھوڑا، کیونکہ ہماری قوم نے اس میں سی ایس پیوں نے اور بہت سے اوروں نے جو موجیں کی ہیں جی وہ ان کی موجیں اب ختم ہونے والی مجھے لگ رہا ہے. ٹھیک. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا اس وقت قمر اقبال صوفی ہمارے درمیان تھے. اور قمر اقبال صوفی ایک ایسے صوفی دانشور ہیں کہ جن کے پاس علم کا ایک ذخیرہ ہے. ان کی بے شمار ایسی پیشن گوئیاں ہیں کہ جو درست ثابت ہوئی ہیں، اور ہمیشہ جب بھی یہ بات کرتے ہیں ایک نالج کے ساتھ اور ایک
وثوق کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ ابھی آج کی جو انہوں نے ایک اہم نیوز بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ اسلامک جو نیٹو ہے وہ بھی بنے گی، وہ وقت کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ سید عاصم منیر جو ہیں وہ اگلے 10 سال مزید جو ہے وہ کنٹری کو لیڈ کریں گے اور انشاءاللہ ملک بہتری کی طرف جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی نیکسٹ ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یہ آپ دیکھیے اس وقت یہ قمر اقبال صوفی صاحب کا گھر ہے اور اس کی چھت پر ہم اس وقت موجود ہیں۔ یہ اس وقت آپ چکوال کے مناظر آپ دیکھیے کہ چکوال کے کتنے خوبصورت مناظر ہیں، اور یہ اس وقت آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔